नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको पाकिस्तान नेवी वर्सेस इंडियन नेवी, अच्छा ये ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और फिर ये कि पाकिस्तान नेवी के पास ऐसा क्या है जो इंडिया के पास नहीं है, और जो इंडिया के दावे हैं, एक उनका जो वॉरियर है, वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, उस पे उन्होंने क्यों इतना वो नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों इतनी बड़के मार रहे हैं, और उसकी हकीकत क्या है, उसकी हकीकत सामने रखूंगा। और फिर ये कि पाकिस्तान नेवी की पूरी फोर्स, पूरी ताकत जितनी मुझे पता चल सकी है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास कितने नेवल वॉरशिप्स हैं और कितनी पाकिस्तान के पास जो है वो सबमरीन है, कौन कौन सा मिसाइल हमारे पास है नेवी में, और हम किन तैयारों से उनको सपोर्ट करते हैं नेवी की फोर्स को। और फिर यही नहीं है बल्कि ये कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है और इसके मुकाबले में इंडिया के पास क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ, इसका जायज़ा लेते हैं। देखिए ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई है, इसलिए कि भारत की तरफ से बढ़के आ रही हैं कि इस बार हम नेवी की तरफ से आएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। जो जो उनके मुंह में आता है, आपको पता है कि वो तबाही और बर्बादी के अलावा तो उनके पास है कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने कभी ना तबाही की बात की ना बर्बादी की बात की। ये आज की रिसेंट हिस्ट्री भी इस चीज़ की गवाह है कि जब इंडियन एयरफोर्स ज़मीन पर थी तो पाकिस्तान ने जाके वहाँ तबाही नहीं की है, सिर्फ उतना ही जवाब दिया जो उनके लिए ज़रूरी था। जितनी उन्होंने जारहियत की थी उससे डबल जवाब दे के वापस आ गए, वरना मलिया मेट कर देते, सफाया कर देते, नहीं किया। इसलिए कि तबाही और बर्बादी हमारा मतमा नज़र नहीं है, जियो और जीने दो की बिना पे हम चलते हैं। अब बात इसकी जायज़ा लेते हैं कि ये जो विक्रांत पे खड़े हो के राजनाथ ने कोई बड़े वहाँ फ़ोटो खिंचवाई है और ग्रुप फ़ोटो है, और उसमें और उसके बाद उन्होंने इंडिया में जो नारे मारे हैं राजनाथ समेत बाकी ऑफिशियल्स ने भी, वो खुदा का खौफ करें, वो अपनी ताकत को पहचाने। पहले एयरफोर्स के बारे में भी यही बात थी, और मैंने उस वक्त एयरफोर्स डोमिनेंस पाकिस्तान की बताई थी, एयर डोमिनेंस बताई थी, जब जंग का नामो निशान भी नहीं था। और मैंने उस वक्त ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो एयरफोर्स के लिहाज से इंडिया से बहुत बरतर है। कोई मान ही नहीं रहा था उस वक्त, भारतीय हमारे जो मुझे देखते हैं उन्होंने वो मेरा ट्रोलिंग की और मजाक उड़ाया। आज देख लिया सब कुछ। तो इसी तरह अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसको संभाल के रखिएगा। खुदा न खास्ता अगर भारत वाले कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो फिर देखिएगा कि ये सब कुछ होता है, बल्कि इससे ज़्यादा हो सकता है। तो वो क्या है, सबसे पहले तो पाकिस्तान के पास कोई वॉरशिप कैरियर नहीं है बहुत बड़ा, सीधी सी बात, ये ठीक है बात। लेकिन क्या क्या है, हमारे पास एक तुगरल फ्रिगेट्स हैं। ये छोटे जहाज़ होते हैं, बड़े लीथल होते हैं, बड़ी तेज़ी से ये मूव करते हैं। और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर जदीद तैयारे भी होते हैं और हैं। और फिर ये पाकिस्तान के पास जो तुगरल वाले हैं ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये नज़र भी नहीं आएंगे कहीं इसको राडार नहीं पकड़ सकेगा। और इस पे सबसे आला और सुपीरियर राडार और सेंसर्स लगे हुए हैं और जदीद तरीन गन्स हैं। इसके अलावा मॉडर्न हेलीकॉप्टर है हमारे पास। जी, मैं जब मॉडर्न कह रहा हूं तो मैं आगे जाके इसका मुकाबला करूंगा कि कौन से उनके पास है, हमारे पास मॉडर्न। और सबसे बड़ी बात, CM-302 मिसाइल्स, इसका तारफ आगे जाके कराऊंगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद पाकिस्तान के पास 4 PN खैबार 4 जहाज़ हैं नेवी के, जो पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर बनाए, और जदीद तरीन इस पे क्या क्या नहीं है। और आपको पता है कि तुर्की की नेवी कैसी है, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, तबाह करने वाले। अच्छा जी, और फिर सबसे बड़ी बात 054 डिस्ट्रॉयर, इस वक्त दुनिया का जो बेहतरीन डिस्ट्रॉयर है ना, जो अमेरिका के पास भी नहीं है, जो ये जो शिप है, नेवल शिप, वॉरशिप, वो 055 है, और ये उससे सिर्फ एक दर्जा नीचे है, 054। ये मैंने बताया आपको कि ये अमेरिका के पास भी नहीं है। इसने चाइना को अमेरिका पर बर्तरी दे दी हुई है, सुपीरियरिटी है समुद्रों में चाइना की इसके साथ। और पाकिस्तान को
054 پاکستان کے پاس ہیں۔ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم دیکھیں، ایئر ڈیفنس سسٹم انٹیگریٹڈ، کولیبریٹڈ، کوئی علیحدہ سے لے کے نہیں آئے کہ ایک چیز وہاں سے لے لی ایک وہاں سے لے لی۔ یہ 054 کے ساتھ چائنا سے ہی لیا ہوا HQ-16B۔ اب یہ اس کی 40 سے 70 کلومیٹر اس کی رینج، کوئی چیز اس کی نظر سے بچ نہیں سکتی، کوئی چیز اس کے ہوتے ہوئے ہٹ نہیں کر سکتی، یہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اینٹی سب میرینز، اس میں جو میزائل ہے اور راکٹ ہے وہ ہے YU-8ASW راکٹس، یاد رکھیے گا اگر کہیں استعمال ہوئے تو یہ ان کی کارکردگی دیکھیے گا، اور تارپیڈو ٹیوبز وہ بھی جدید ترین، یعنی کہ سب میرین کو نشانہ بنانے کی جو ہمارے پاس صلاحیت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اور کیا ہے؟ اور اس سے بھی بڑی چیز وہ ہے ہونگور سب میرین، 4 پاکستان کو نے حاصل کر لی ہیں، چائنا کے ساتھ کو پروڈکشن میں یہ بنائی تھی، یہ چائنا اور پاکستان نے مل کر بنائی ہیں، اور اس کی صلاحیتیں میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، اس میں یہ اٹامک پاورڈ ہے۔ اٹامک پاورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پاور ہے وہ ڈیزل اور گیس نہیں ہے، یہ زیر زمین رہتی ہے اور اٹامک پاور اس کے پاس ہے، یعنی کہ یہ اٹامک پاور پہ چلتی ہے، ایٹمی بجلی پہ چلتی ہے۔ یہ اس کی جو بیٹریز ہیں اٹامک پاورڈ ہے اور لانگ لاسٹڈ ہیں، یہ مطلب کئی مہینوں تک، بلکہ شاید 1.5 سال تک یہ زیر زمین بالکل چھپ کے رہ سکتی ہے۔ اس کو اپنی بیٹریز چارج کرانے کے لیے بار بار سرفیس پہ مہینے 2 مہینے بعد نہیں آنا پڑتا، ادروائز ڈیزل اور گیس آپ کو فل کروانی پڑتی ہے، فیولنگ ہوتی ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا کمال ہے، اور یہ چھپا ہوا، نیچے چھپی ہوئی ایک ویل ہے، شارک ہے، اور یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی، اور اس کا سونار سسٹم دنیا کا بیسٹ سونار سسٹم ہے۔ سونار سسٹم وہ ہوتا ہے جو دشمن کی طرف سے آنے اور اس کو نشانہ بنانے کے لیے پوری ریکی کر رہا ہوتا ہے، آٹومیٹک الیکٹرانک سسٹم ہے، یعنی کہ کون سی چیز اس کی زد میں آ رہی ہے، کون سی چیز اس کی طرف آ رہی ہے، اور کون سی چیز کو اس نے کب نشانہ بنانا ہے۔ اور یہ AI جنریٹڈ ہے، آٹو جنریٹڈ ہے، یہ خود سیمولیشن کرتا ہے، یعنی کہ انفارمیشن لے کے اس کا جائزہ لے کے اس کو نشانہ بنانے کی پوری اس کی اپنی ایک کیلکولیشن ہے۔ ظاہر ہے کہ ماہرین ہیں وہ اس کو دیکھ کے اس کے بعد کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سب سے اس سے بھی بڑا ہتھیار کون سا ہے؟ وہ ہے موسٹ ماڈرن جو اور لیتھل، جو سب سے لیتھل میزائل ہے وہ ہے DF-17۔ اس سے بھی پہلے ذرا DF-17 سے پہلے یہ جو میں نے ہونگور سب میرین بتائی ہے، اس پر بابر میزائل فٹ ہے، اور یہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہے، اس کی 400 سے 700 کلومیٹر رینج ہے۔ اور جو سب سے اہم جو میزائل ہے پاکستان کے پاس، جو لیتھل میزائل ہے، وہ ہے JL-17۔ JL-17 ICBM ہے، یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے یہ فٹ بھی کیا تھا ایک خاص وجہ سے، اور یہ ڈیڈلیسٹ، سب سے خطرناک، سب سے لیتھل، خوفناک میزائل ہے۔ تو یہ ہے سب کچھ پاکستان کے پاس۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کے پاس کیا ہے۔ تو جناب انڈیا کے پاس ہے INS وکرانت، جس پہ وہ ان کو بڑا مان ہے، ایک بحری بیڑا ہے، اور صرف بیڑا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ فرض کریں کہ یہ جی جاپان کے برابر میں ہے، یہ آسٹریلیا کے کسی بحری بیڑے کے مقابلے میں ہے، اس طرح کا ہے، یا ایون UK کے برابر میں ہے، امریکہ، چین تو بہت، اور رشیا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب یہ ایک آپ سمجھیں کہ سمندر کے اوپر تیرتا ہوا ایک پھٹا ہے، جس کو روٹیٹ کرنے کے لیے ہی پتہ نہیں کتنی دیر چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اس نے ایسے کر کے روٹیٹ کرنا ہے، کہیں جانا ہے، پوزیشن بدلنی ہے،
تو بہت دیر چاہیے اس کو. آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے ہونے سے ایک دن پہلے اس نے موو کیا پاکستان کی طرف. جب پاکستان نے اس کا ٹارگٹ لاک کیا تو واپس چلا گیا, اس لیے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. اچھا آگے اس میں کیا کیا ہے, ایک تو یہ لوکل لیول کا وارشپ ہے. اس کے اوپر جو طیارے ہیں, جو اس کی خاصیت ہونی چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر طیارے ہیں, یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے کہ یہاں سے طیارہ اڑے گا اور وہ جا کے سٹرائک کرے گا فائٹر جیٹ. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں MiG 29 کے. سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس بھارت میں کس طیارے کے ہوئے ہیں؟ کون سے طیارے سب سے زیادہ گرے ہیں؟ رافیل سے پہلے بہت زیادہ کون سے؟ MiG 29. یس, یہ وہی طیارے ہیں. اور یہ طیارے صرف, اور یہ جو وکرنت ہے یہ صرف انہی طیاروں کے لیے ہے. اس سے ہیوی طیارے آئیں گے تو یہ وکرنت کے اوپر یہ نہیں, وہ نہ لینڈ کر سکیں گے نہ وہاں سے فلائی کر سکیں گے. بائی دا وے انڈیا نے رافیل ایم جو ہیں, جو نیول مقصد کے لیے ہیں, وہ بھی آرڈر کیے ہوئے ہیں 40, پتہ نہیں 7 ارب 41 کروڑ کے ڈالر کے. تو وہ بھی آ جائیں گے تو وہ اس پہ نہیں چل سکیں گے. اچھا جی, اور یہ کہ اس کے سلو روٹیٹ ریٹ, میں نے جیسے بتایا روٹیٹ نہیں کر سکتا جلدی سے, اور اس کے اوپر ہیوی ایئر کرافٹ آپریٹ نہیں کر سکتے. اس کے جو ہیلی کاپٹر ہیں جو اس سے اڑتے ہیں وہ بہت ہی فارغ قسم کے ہیں, ان کے اپنے بھارت کے اپنے بنے ہوئے ہیں, HAL کہلاتے ہیں وہ. اچھا جی, اور اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے, وہ کہیں خشکی پہ پڑا ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر نہیں ہے. اور پھر اس کو سیو کون کرتا ہے, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہ کچھ شپس, چھوٹے چھوٹے شپس اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور ہیلی کاپٹر اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ اس کے پاس اپنا انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس نہیں ہے, وہ خشکی پہ ہوگا, اور یہ اس کے ارد گرد سمندر کے اندر اس کو کچھ چھوٹے چھوٹے شپس کریں گے اور یا پھر ہیلی کاپٹر کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ رلائے کرتا ہے جو اس کے اسکاٹ شپس ہیں. پھر اس کی ورنبلٹی کیا ہے, یہ کس طرح سے پاکستان کے لیے بڑا آپ کہیں کہ ایزی پرے ہے, آسان شکار ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اس پر جو میزائل پاکستان, میں نے کہا تھا نا کہ آگے جا کے بتاؤں گا, میزائل CM302 اور DF21D, اس کا کوئی اس کے پاس توڑ نہیں ہے. اس کو میزائل آتا ہوا پتہ بھی نہیں چلتا کہ میزائل آ رہا ہے, کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے, کوئی ریڈار اتنے ہیوی نہیں ہے اس کے پاس. اور یہ جا کے اگر ہٹ کیے تو اس کی تباہی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ اتنے جدید میزائل ہیں کہ دنیا ان کو مانتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ ابھی تک اس جہاز کو آپریٹ کرنے کے لیے, فلی آپریٹ کرنے کے لیے انڈینز کی ابھی تک پوری ٹریننگ نہیں ہوئی. جب بھی بنا ہوگا اس پہ ابھی بھی رشین آ کے سٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تھا تقابلی جائزہ, اس کو ضرور یاد رکھیے, اس کو اپنی آرکائیو کا حصہ بنائیے گا. خدا نخواستہ اگر کوئی مس ایڈونچر ہوا تو آپ اس کو ضرور بعد میں بھی سنیے گا, ابھی تو ضرور سنیے کہ پاکستان اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس سمندری جنگ میں بھی. اجازت دیجیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.